बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक रोज़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ जनाब हलीमा सादिया से शिकायत करते हैं, मैं सारा दिन साए में बैठकर आराम करता हूँ, लेकिन मेरे भाई जानवर चराने के लिए सहरा में धूप सहते हैं। ये नाइंसाफ़ी क्यों? क्योंकि दूध के ज़रिए भी वो सारे रिश्ते कायम हो जाते हैं जो खून के ज़रिए होते हैं। इसीलिए हलीमा सादिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की तरह ही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल से मैं भी अपने भाइयों के साथ जानवर चराने जाऊंगा। जनाब हलीमा सादिया ने मना किया, बेटा तुम में और उनमें फ़र्क है, तुम्हें आराम मिलना चाहिए, तुम आम बच्चे नहीं हो। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक ही घर में दो भाई हों, एक साए में रहे और दूसरा धूप में परेशान हो। मैं तो खुद उनके साथ जाऊंगा उनकी खिदमत के लिए। हलीमा सादिया उलझन में थीं। ये फ़क्त अपने घर का मसला नहीं था, अब तो पूरा कबीला इस बच्चे से बरकत पा रहा था। उन्होंने सोचा कि लोग सवाल करेंगे, हलीमा जो बच्चा पूरे कबीले के लिए रहमत बना, क्या उसे ही तुम काम पर भेज रही हो? मगर जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार किया तो हलीमा सादिया मजबूर हो गईं और अगले दिन से आप आका की हैसियत से नहीं बल्कि बराबर के साथी की हैसियत से अपने रज़ाई भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। एक मरतबा जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाइयों के साथ बकरियां चरा रहे थे तो देखा गया कि करीब की पहाड़ी से दो नौजवान नीचे उतर कर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, बाजुओं से थामा और आपको लेकर पहाड़ी की तरफ चले गए। भाइयों ने यह मंजर देखा तो चीखते चिल्लाते हुए कबीले में लौटे। माँ से कहा, गज़ब हो गया, जिन भाई को आप मक्का से लाई थीं, पता नहीं कौन थे वो दो आदमी, इन्हें उठाकर ले गए और गायब हो गए। हलीमा सादिया को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वो बात याद आई, देखो इस बच्चे की हिफाजत करना, दुश्मन हर वक्त ताक में है। वो घबरा गईं। सारा कबीला इकट्ठा हुआ और मर्दो जन दौड़ते हुए उस पहाड़ी की तरफ चले जहाँ का इशारा किया गया था। जब सब लोग उस पहाड़ी पर पहुँचे तो ये देखकर हैरत के समंदर में डूब गए कि वो बच्चा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आराम से एक नूरानी अंदाज में लेटे हुए हैं। सर पर एक ताज है, जिस्म पर शाही लिबास है, दाएं बाएं दो नौजवान बैठे हुए हैं और ऐसे जिस्म दबा रहे हैं जैसे गुलाम अपने आका के सामने हाजिर हों। जब ये लोग करीब पहुँचे तो एक लम्हे में वो दोनों नौजवान गायब हो गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उठ बैठे। जनाब हलीमा सादिया घबराई हुई थीं, मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो मेरे साथ थे परवरदिगार आलम की जानिब से मेरे मुहाफ़िज़ हैं, ये हर वक्त मेरे साथ होते हैं, इनके होते हुए कोई भी मुझ तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जनाब हलीमा सादिया को कुछ इत्मीनान हुआ। हालांकि 3 बार ऐसा हुआ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए गायब हो जाते, मगर अब हलीमा सादिया को यकीन था कि ये सब खुदा की हिफाजत में है। 2 साल का अरसा गुजरने के बाद जनाब हलीमा सादिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का में इनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने चली। जब मक्का के करीब पहुंची तो किसी ज़रूरत से हैमे से बाहर निकली। एकदम अंधेरा सा छा गया और जब वापस आई तो बच्चा गायब था। हलीमा सादिया बेहद परेशान हुई। इधर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के करीब एक मसनद पर बैठे थे। अचानक कानों में आवाज़ आई, तुम्हारा पोता जो हलीमा के पास था वो गुम हो गया है। बस इतना सुनना था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हो उठे, लेकिन उसी वक्त गैब से आवाज़ आई, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे पोते को महफूज रखा है। जाओ मक्के के करीब फ़लाँ सहरा में फ़लाँ मुकाम पर तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहुँचे तो देखा कि बच्चा मिट्टी के टुकड़े और खुश्क रोटी तोड़ कर खा रहा है और दाएं बाएं वही 2 नूरानी नौजवान खड़े हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने करीब जाकर देखा और अंदाजे से पहचान लिया कि ये मेरा पोता है, क्योंकि विलादत के 8वें दिन के बाद से अब तक नहीं देखा था। पूछा, बेटा तुम कौन हो? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला
ابن عبد المطلب اور آگے چلتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تک اپنا پورا شجرہ نسب بیان کر دیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹا یہ دو نوجوان تمہارے ساتھ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور یہ میکائیل علیہ السلام، یہ ہر وقت میری حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، میں تو خود آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں حضرت آمنہ کو بھی نہیں دیکھا تھا، مگر جب مکہ لوٹے تو سیدھا اپنی ماں کے مکان میں داخل ہوئے۔ قریش کی عورتیں جمع تھیں، جناب آمنہ رو رہی تھیں، لوگ انہیں تسلی دے رہے تھے کیونکہ انہیں بس یہی خبر ملی تھی کہ آپ کا لہتے جگر صحرا میں گم ہو گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے داخل ہوئے جیسے بخوبی جانتے ہوں کہ میری ماں کون ہے۔ عورتوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے سیدھا جا کر اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر ساری عورتیں حیران تھیں کہ جس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا وہ اتنے یقین کے ساتھ ان کی گود میں کیسے جا بیٹھا۔ حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو بلایا اور کہا، دیکھو اب تمہیں اس کی حفاظت اور زیادہ کرنی ہے۔ آج مکہ میں کچھ یہودی آئے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا تو جان جائیں گے کہ بچہ کہاں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے وعدہ کیا، میں اپنی جان سے زیادہ اس بچے کی حفاظت کروں گی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے چلی گئیں۔ یوں عرصہ بیت گیا۔ جب میعاد پوری ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو لے کر مکہ لوٹ آئیں۔ حضرت عبد المطلب اور جناب آمنہ اپنے لال کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کو انعام دے کر رخصت کیا گیا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں اور دادا کی آغوش محبت میں آ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال اپنی ماں کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ آپ کی عمر 6 سال ہو گئی۔ ایک رات جناب آمنہ نے خواب میں حضرت عبداللہ کو دیکھا، دل بے چین ہو اٹھا۔ صبح جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کہا، میں شوہر کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کی اجازت سے حضرت آمنہ اپنے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ سے مدینہ روانہ ہوئیں۔ یہی وہ مدینہ ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالوں بعد ہجرت فرما کر آئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب آمنہ تقریباً 1 مہینے تک اسی قبیلے میں رہیں، اسی مکان میں ٹھہریں جہاں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک موجود تھی۔ کچھ عرصہ وہاں سکون سے گزارنے کے بعد واپسی کا ارادہ فرمایا، مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، مگر جب قریب 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تو آپ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ بیماری اتنی تیز ہو گئی کہ آگے کا سفر کرنا ناممکن ہو گیا۔ مسافروں کا مختصر سا قافلہ وہیں روک لیا گیا۔ جناب آمنہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ اسی مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ باپ کے بعد اب ماں کی جدائی کا دوسرا صدمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت کرنا پڑا۔ حضرت آمنہ کو وہیں مقام ابوا میں بہت ہی احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ جناب ایمن اس 6 سال کے معصوم بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر مکہ کی طرف واپس لے چلیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ اور ان کی قبر مبارک کی یاد ہمیشہ دل میں رہی۔ یہاں تک کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں مقام ابوا سے گزر ہوا تو قافلے کا رخ موڑنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، میں ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ قبر مبارک پر پہنچے اور زار و قطار رونے لگے۔ جناب ایمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے کر آئیں اور انہیں حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک دن حضرت ابو طالب کو قریب بلایا اور جناب عبد المطلب نے ان سے وصیت کی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا، خدا کی قسم کھا کر یہ عہد کرو کہ اگر کبھی میرے اس پوتے پر کوئی مصیبت آ پڑے تو تم اپنے مال، عزت، جان، یہاں تک کہ اولاد تک کو قربان کرنے میں بھی دیر نہیں کرو گے۔ دوسری وصیت یہ کی گئی، بیٹا ویسے تو تجھے سب سے میرے اس پوتے کی حفاظت کرنی ہے،
مگر خاص طور پر یہودیوں سے اور قریش کے حاسدوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پورے یقین اور جذبے کے ساتھ کہا، میرے لیے یہ بچہ میری جان اور اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھوں میں دیا، پھر آواز دی، اے قریش والو، بتاؤ کیا میرا تم پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ سارے قریش نے ایک زبان ہو کر بولا، آپ ہی کی وجہ سے ہم عزت والے بنے، آپ ہی کی وجہ سے پورا عرب ہمارا احترام کرتا ہے، ہمارے جان و مال پر آپ کا حق ہے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا، تو پھر میرے اس حق کا واسطہ میرے اس پوتے کی مدد کرتے رہنا اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ سارے قریش نے وعدہ کیا، ہم سب آپ کا یہ وعدہ نبھائیں گے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے چاروں طرف دیکھا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے سرہانے بیٹھیں، مجھ پر گریہ کریں اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ قریش کے دوسرے لوگوں کو دور کیا گیا، گھر کی عورتوں کو پاس بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے دادا کے سینے سے لگ کر لیٹے ہوئے تھے، انہی کی گود میں جناب عبد المطلب نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سارا مکہ جناب عبد المطلب کے انتقال پر حقیقی معنوں میں سوگوار ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر تشریف لائے تو ابو طالب نے اسی وقت سے وہ عزت اور احترام شروع کر دیا جو باقی لوگوں نے بہت بعد میں اعلان رسالت کے بعد دکھایا تھا۔ وہ اپنے بھتیجے کو اپنے بستر پر ساتھ سلاتے، ایک ہی لحاف میں رکھتے تاکہ کوئی دشمن چھپ کر حملہ نہ کر سکے۔ گھر میں خاص حکم تھا، جب تک میرا بھتیجا دسترخوان پر نہ بیٹھے کوئی شخص کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سارا کھانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک ڈھکا رہتا۔ تاریخ بتاتی ہے اگر کبھی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کھانے کو نہیں چاہتا تو ابو طالب فرمان جاری کرتے کہ آج میرے گھر میں دسترخوان ہی نہیں بچھے گا، سب فاقہ کریں گے۔ یہ منظور ہے مگر یہ ہرگز برداشت نہیں کہ میرا بھتیجا نہ کھائے اور ہم کھانا کھا لیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب میرا بھتیجا کسی کھانے میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو اس کھانے میں ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ پھر ہر ایک کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ادھر ابو طالب اس طرح احترام فرما رہے ہیں، ادھر ان کی محترمہ بیوی جناب فاطمہ بنت اسد وہ بھی مسلسل معجزات دیکھ رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں، ہمارے گھر کے آنگن میں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر میں داخل ہوئے اور آنگن سے گزرتے ہوئے اس درخت کے پاس ٹھہرے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ اس درخت پر رکھا، درخت میں تازہ کھجوریں پیدا ہو گئیں۔ درخت اب بھی سوکھا ہی تھا، سرسبز نہیں ہوا، مگر کھجوریں لگ گئیں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں، اس دن کے بعد یہ کرشمہ روز ہونے لگا۔ کم سے کم دن میں ایک بار اس درخت پر تازہ کھجوریں ضرور لگ جاتی اور میں ان کھجوروں کو توڑ کر اپنے بچوں کو کھلایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کھجور کے درخت نے ناغہ کر دیا، کھجور نہیں دی۔ اب میں پریشان تھی کیونکہ عادت سی بن چکی تھی کہ ہر روز وہ درخت کھجوریں دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھتیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے ان سے شکایت کے لہجے میں کہا، اس درخت کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو آج کھجور دینا بند کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ میرے بھتیجے نے قدم بڑھائے اور درخت کے قریب پہنچے۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں خود بخود جھکنے لگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے قریب آ گئیں۔ پیغمبر اسلام نے ان شاخوں سے کچھ کہا تو فوراً اس درخت میں تازہ کھجوریں لگ گئیں۔ پھر میرے بھتیجے نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، چچی اب تمہیں اس درخت سے کھجور نہ ملنے کی کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ بس یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اور میں ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوبی اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے مخاطب ہو گئی۔ میں نے کہا، اے پروردگار، اگر میرے بھتیجے کا اتنا بڑا مقام ہے تو مجھے اس کے صدقے میں ایک ایسی اولاد فرما جو اس کی مثل ہو اور ہمیشہ اس کا ساتھی بن کر رہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میرے گھر میں میرا چوتھا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہم نے علی رکھا تو مجھے پورا یقین تھا کہ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کو دیکھ کر مانگی تھی۔ اب پیغمبر اسلام اس گھر میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے ابو طالب انہیں باپ کی طرح محبت دے رہے ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد واقعی ایک ماں بن کر ان کی پرورش کر رہی ہیں۔
دوستو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا واقعہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے واقعات آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔